पहला समूएल 28वां बाब। और उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि फ़िलिस्तियों ने अपनी फ़ौजें जंग के लिए जमा की ताकि इसराइल से लड़ें। और अकीस ने दाऊद से कहा, तू यकीन जान कि तुझे और तेरे लोगों को लश्कर में होकर मेरे साथ जाना होगा। और दाऊद ने अकीस से कहा, फिर जो कुछ तेरा खादिम करेगा वो तुझे मालूम भी हो जाएगा। अकीस ने दाऊद से कहा, फिर तो सदा के लिए तुझको मैं अपने सर का निगहबान ठहराऊंगा। और शमूएल मर चुका था और सब इसराइलियों ने उस पर नौहा करके उसे उसके शहर रामा में दफन किया था। और साउल ने जिन्नात के आशनाओं और अफसूनगरों को मुल्क से खारिज कर दिया था। और फिलिस्ती जमा हुए और आकर शूनीम में डेरे डाले। और साउल ने भी सब इसराइलियों को जमा किया और वो जिलबुआ में खैमाजन हुए। और जब साउल ने फिलिस्तियों का लश्कर देखा तो हरासान हुआ और उसका दिल बहुत कांपने लगा। और जब साउल ने खुदावंद से सवाल किया तो खुदावंद ने उसे ना तो ख्वाबों और ना उरीम और ना नबियों के वसीले से कोई जवाब दिया। तब साउल ने अपने मुलाजिमों से कहा, कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके मुलाजिमों ने उससे कहा, देख, ऐन दौर में एक औरत है जिसका आशना जिन है। सो साउल ने अपना भेष बदल कर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला। और वो रात को उस औरत के पास आए और उसने कहा, जरा मेरी खातिर जिन के जरिया से मेरा फाल खोल और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दे। तब उस औरत ने उससे कहा, देख, तू जानता है कि साउल ने क्या किया, कि उसने जिन्नात के आशनाओं और अफसूनगरों को मुल्क से काट डाला है। बस तू क्यों मेरी जान के लिए फंदा लगाता है ताकि मुझे मरवा डाले। तब साउल ने खुदावंद की कसम खाकर कहा कि खुदावंद की हयात की कसम, इस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी। तब उस औरत ने कहा, मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुला दूं? उसने कहा, समूएल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने समूएल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई। और उस औरत ने साउल से कहा, तूने मुझसे क्यों दगा की, क्योंकि तू तो साउल है। तब बादशाह ने उससे कहा, हरासान मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? उसने साउल से कहा, मुझे एक देवता जमीन से ऊपर आते दिखाई देता है। तब उसने उससे कहा, उसकी शक्ल कैसी है? उसने कहा, एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और जुब्बा पहने। तब साउल जान गया कि वो समूएल है और उसने मुंह के बल गिरकर जमीन पर सिजदा किया। समूएल ने साउल से कहा, तूने क्यों मुझे बेचैन किया कि मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया, मैं सख्त परेशान हूँ, क्योंकि फिलिस्ती मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है, और ना तो नबियों और ना ख्वाबों के वसीले से मुझे जवाब देता है। इसलिए मैंने तुझे बुलाया ताकि तू मुझे बताए कि मैं क्या करूं। समूएल ने कहा, बस तू मुझसे किस लिए पूछता है? जिस हाल के खुदावंद तुझसे अलग हो गया और तेरा दुश्मन बना है, और खुदावंद ने जैसा मेरी मार्फत कहा था वैसा ही किया है। खुदावंद ने तेरे हाथ से सल्तनत चाक कर ली और तेरे पड़ोसी दाऊद को इनायत की है, इसलिए कि तूने खुदावंद की बात नहीं मानी और अमालीकियों से उसके कहरे शदीद के मुआफिक पेश नहीं आया। इसी सबब से खुदावंद ने आज के दिन तुझसे ये बर्ताव किया। माँ सिवा इसके खुदावंद तेरे साथ इसराइलियों को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा, और कल तू और तेरे बेटे मेरे साथ होंगे, और खुदावंद इसराइली लश्कर को भी फिलिस्तियों के हाथ में कर देगा। तब साउल फौरन जमीन पर लंबा होकर गिरा और समूएल की बातों के सबब से निहायत डर गया, और उसमें कुछ कुव्वत बाकी न रही, क्योंकि उसने उस सारे दिन और सारी रात रोटी नहीं खाई थी। तब वो औरत साउल के पास आई और देखा कि वो निहायत परेशान है। सो उसने उससे कहा, देख,
تیری لونڈی نے تیری بات مانی اور میں نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھی، اور جو باتیں تو نے مجھ سے کہیں میں نے ان کو مانا ہے۔ سو اب میں تیری منت کرتی ہوں کہ تو اپنی لونڈی کی بات سن اور مجھے اجازت دے کہ روٹی کا ٹکڑا تیرے آگے رکھوں، تو کھا تاکہ جب تو اپنی راہ لے تو تجھے طاقت ملے۔ پر اس نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں کھاؤں گا، لیکن اس کے ملازم اس عورت کے ساتھ مل کر اسے بجد ہوئے۔ تب اس نے ان کا کہا مانا اور زمین پر سے اٹھ کر پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اس عورت کے گھر میں ایک موٹا بچڑا تھا، سو اس نے جلدی کی اور اسے ذبح کیا اور آٹا لے کر گوندھا اور بے خمیری روٹیاں پکائیں اور ان کو ساؤل اور اس کے ملازموں کے آگے لائی اور انہوں نے کھایا۔ تب وہ اٹھے اور اسی رات چلے گئے۔ پہلا سموئیل 29واں باب۔ اور فلسطی اپنے سارے لشکر کو افیک میں جمع کرنے لگے، اور اسرائیلی اس چشمہ کے نزدیک جو یزریل میں ہے خیمہ زن ہوئے، اور فلسطیوں کے امراء سینکڑوں اور ہزاروں کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اکیس کے ساتھ پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ تب فلسطی امیروں نے کہا، ان عبرانیوں کا یہاں کیا کام ہے؟ اکیس نے فلسطی امیروں سے کہا، کیا یہ اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کا خادم داؤد نہیں، جو اتنے دنوں بلکہ اتنے برسوں سے میرے ساتھ ہے، اور میں نے جب سے وہ میرے پاس بھاگ آیا ہے آج کے دن تک اس میں کچھ بدی نہیں پائی؟ لیکن فلسطی امراء اس سے ناراض ہوئے، اور فلسطی امراء نے اس سے کہا، اس شخص کو لوٹا دے کہ وہ اپنی جگہ کو جو تو نے اس کے لیے ٹھہرائی ہے واپس جائے، اسے ہمارے ساتھ جنگ پر نہ جانے دے، تا ایسا نہ ہو کہ جنگ میں وہ ہمارا مخالف ہو، کیونکہ وہ اپنے آقا سے کیسے میل کرے گا؟ کیا انہی لوگوں کے سروں سے نہیں؟ کیا یہ وہی داؤد نہیں جس کی بابت انہوں نے ناچتے وقت گا گا کر ایک دوسرے سے کہا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا؟ تب اکیس نے داؤد کو بلا کر اس سے کہا، خداوند کی حیات کی قسم کہ تو راست کار ہے، اور میری نظر میں تیری آمد و رفت میرے ساتھ لشکر میں اچھی ہے، کیونکہ میں نے جس دن سے تو میرے پاس آیا آج کے دن تک تجھ میں کچھ بدی نہیں پائی، تو بھی یہ امراء تجھے نہیں چاہتے، سو تو اب لوٹ کر سلامت چلا جا، تاکہ فلسطی امراء تجھ سے ناراض نہ ہوں۔ داؤد نے اکیس سے کہا، لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ اور جب سے میں تیرے سامنے ہوں تب سے آج کے دن تک مجھ میں تو نے کیا بات پائی جو میں اپنے مالک بادشاہ کے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نہ جاؤں؟ اکیس نے داؤد کو جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو میری نظر میں خدا کے فرشتے کی مانند نیک ہے، تو بھی فلسطی امراء نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے، سو اب تو صبح سویرے اپنے آقا کے خادموں کو لے کر جو تیرے ساتھ یہاں آئے ہیں اٹھنا، اور جیسے ہی تم صبح سویرے اٹھو روشنی ہوتے ہوتے روانہ ہو جانا۔ سو داؤد اپنے لوگوں سمیت تڑکے اٹھا تاکہ صبح کو روانہ ہو کر فلسطیوں کے ملک کو لوٹ جائے، اور فلسطی یزریل کو چلے گئے۔ پہلا سموئیل 30واں باب۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد اور اس کے لوگ تیسرے دن سکلاج میں پہنچے تو دیکھا کہ امالیکیوں نے جنوبی حصے اور سکلاج پر چڑھائی کر کے سکلاج کو مارا اور آگ سے پھونک دیا، اور عورتوں کو اور جتنے چھوٹے بڑے وہاں تھے سب کو اسیر کر لیا ہے۔ انہوں نے کسی کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو لے کر چل دیے تھے۔ سو جب داؤد اور اس کے لوگ شہر میں پہنچے تو دیکھا کہ شہر آگ سے جلا پڑا ہے، اور ان کی بیویاں اور بیٹے اور بیٹیاں اسیر ہو گئی ہیں۔ تب داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگ چلا چلا کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان میں رونے کی طاقت نہ رہی۔ اور داؤد کی دونوں بیویاں یزریلی اخیوم اور کرملی نابال کی بیوی ابیجیل
اسیر ہو گئی تھیں، اور داؤد بڑے شکنجہ میں تھا، کیونکہ لوگ اسے سنسار کرنے کو کہتے تھے، اس لیے کہ لوگوں کے دل اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے نہایت غمگین تھے۔ پر داؤد نے خداوند اپنے خدا میں اپنے آپ کو مضبوط کیا، اور داؤد نے اخی ملک کے بیٹے ابی یاتر کاہن سے کہا کہ ذرا افود کو یہاں میرے پاس لے آ۔ سو ابی یاتر افود کو داؤد کے پاس لے آیا، اور داؤد نے خداوند سے پوچھا کہ اگر میں اس فوج کا پیچھا کروں تو کیا میں ان کو جا لوں گا؟ اس نے اس سے کہا کہ پیچھا کر، کیونکہ تو یقیناً ان کو جا لے گا اور ضرور سب کچھ چھڑا لائے گا۔ سو داؤد اور وہ 600 آدمی جو اس کے ساتھ تھے چلے اور بصور کی ندی پر پہنچے، جہاں وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے ٹھہرے رہے۔ پر داؤد اور 400 آدمی پیچھا کیے چلے گئے، کیونکہ 200 جو ایسے تھک گئے تھے کہ بصور کی ندی کے پار نہ جا سکے پیچھے رہ گئے۔ اور ان کو میدان میں ایک مصری مل گیا، اسے وہ داؤد کے پاس لے آئے اور اسے روٹی دی۔ سو اس نے کھائی اور اسے پینے کو پانی دیا، اور انہوں نے انجیر کی ٹکیا کا ایک ٹکڑا اور کشمش کے 2 خوشے اسے دیے۔ جب وہ کھا چکا تو اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ اس نے 3 دن اور 3 رات سے نہ روٹی کھائی تھی نہ پانی پیا تھا۔ تب داؤد نے پوچھا، تو کس کا آدمی ہے اور تو کہاں کا ہے؟ اس نے کہا، میں ایک مصری جوان اور ایک امالیکی کا نوکر ہوں، اور میرا آقا مجھ کو چھوڑ گیا، کیونکہ 3 دن ہوئے کہ میں بیمار پڑ گیا تھا۔ ہم نے کریتیوں کے جنوب میں اور یہودا کے ملک میں اور کالب کے جنوب میں لوٹ مار کی اور سکلاج کو آگ سے پھونک دیا۔ داؤد نے اس سے کہا، کیا تو مجھے اس فوج تک پہنچا دے گا؟ اس نے کہا کہ تو مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ نہ تو مجھے قتل کرے گا اور نہ مجھے میرے آقا کے حوالے کرے گا، تو میں تجھ کو اس فوج تک پہنچا دوں گا۔ جب اس نے اسے وہاں پہنچا دیا تو دیکھا کہ وہ لوگ اس ساری زمین پر پھیلے ہوئے تھے، اور اس بہت سے مال کے سبب سے جو انہوں نے فلسطینیوں کے ملک اور یہودا کے ملک سے لوٹا تھا، کھاتے پیتے اور ضیافتیں اڑا رہے تھے۔ سو داؤد رات کے پہلے پہر سے لے کر دوسرے دن کی شام تک ان کو مارتا رہا، اور ان میں سے ایک بھی نہ بچا سوا 400 جوانوں کے جو اونٹوں پر چڑھ کر بھاگ گئے۔ اور داؤد نے سب کچھ جو امالیکی لے گئے تھے چھڑا لیا، اور اپنی 2 بیویوں کو بھی داؤد نے چھڑایا، اور ان کی کوئی چیز گم نہ ہوئی، نہ چھوٹی نہ بڑی، نہ لڑکے نہ لڑکیاں، نہ لوٹ کا مال، نہ اور کوئی چیز جو انہوں نے لی تھی۔ داؤد سب کا سب لوٹا لایا، اور داؤد نے سب بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے لیے، اور وہ ان کو باقی مواشی کے آگے یہ کہتے ہوئے ہانک لائے کہ یہ داؤد کی لوٹ ہے۔ اور داؤد ان 200 جوانوں کے پاس آیا جو ایسے تھک گئے تھے کہ داؤد کے پیچھے پیچھے نہ جا سکے، اور جن کو انہوں نے بصور کی ندی پر ٹھہرا دیا تھا۔ وہ داؤد اور اس کے ساتھ کے لوگوں سے ملنے کو نکلے، اور جب داؤد ان لوگوں کے نزدیک پہنچا تو اس نے ان سے خیر و عافیت پوچھی۔ تب ان لوگوں میں سے جو داؤد کے ساتھ گئے تھے سب بدذات اور خبیث لوگوں نے کہا، چونکہ یہ ہمارے ساتھ نہ گئے، اس لیے ہم ان کو اس مال میں سے جو ہم نے چھڑایا ہے کوئی حصہ نہیں دیں گے، سوا ہر شخص کی بیوی اور بال بچوں کے، تاکہ وہ ان کو لے کر چلے جائیں۔ تب داؤد نے کہا، اے میرے بھائیوں، تم اس مال کے ساتھ جو خداوند نے ہم کو دیا ہے ایسا نہیں کرنے پاؤ گے، کیونکہ اسی نے ہم کو بچایا اور اس فوج کو جس نے ہم پر چڑھائی کی ہمارے ہاتھ میں کر دیا، اور اس امر میں تمہاری مانے گا کون؟ کیونکہ جیسا اس کا حصہ ہے جو لڑائی میں جاتا ہے، ویسا ہی اس کا حصہ ہوگا جو سامان کے پاس ٹھہرتا ہے، دونوں برابر حصہ پائیں گے۔ اور اس دن سے آگے کو ایسا ہی رہا کہ اس نے اسرائیل کے لیے یہی قانون اور آئین مقرر کیا جو آج تک ہے،
اور جب داؤد سکلاج میں آیا تو اس نے لوٹ کے مال میں سے یہودا کے بزرگوں کے پاس جو اس کے دوست تھے کچھ بھیجا اور کہا کہ دیکھو خداوند کے دشمنوں کے مال میں سے یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ یہ ان کے پاس جو بیتیل میں اور ان کے پاس جو رامات الجنوب میں اور ان کے پاس جو یتیر میں اور ان کے پاس جو روئیر میں اور ان کے پاس جو صف موت میں اور ان کے پاس جو استموں میں اور ان کے پاس جو رکل میں اور ان کے پاس جو یرحمیلیوں کے شہروں میں اور ان کے پاس جو کینیوں کے شہروں میں اور ان کے پاس جو ہرما میں اور ان کے پاس جو کو راسان میں اور ان کے پاس جو عتاق میں اور ان کے پاس جو حبرون میں تھے اور ان سب جگہوں میں جہاں جہاں داؤد اور اس کے لوگ پھرا کرتے تھے بھیجا۔ پہلا سموئیل 31واں باب۔ اور فلسطی اسرائیل سے لڑے اور اسرائیلی مرد فلسطینیوں کے سامنے سے بھاگے اور کوہستان جلبوعہ میں قتل ہو کر گرے، اور فلسطینیوں نے ساؤل اور اس کے بیٹوں کا خوب پیچھا کیا، اور فلسطینیوں نے ساؤل کے بیٹوں یونتن اور ابنداب اور ملکشو کو مار ڈالا، اور یہ جنگ ساؤل پر نہایت بھاری ہو گئی، اور تیر اندازوں نے اسے جا لیا، اور وہ تیر اندازوں کے سبب سے سخت مشکل میں پڑ گیا۔ تب ساؤل نے اپنے سلاح بردار سے کہا، اپنی تلوار کھینچ اور اس سے مجھے چھید دے، تانا ہو کہ یہ نامختون آئیں اور مجھے چھید لیں اور مجھے بے عزت کریں۔ پر اس کے سلاح بردار نے ایسا کرنا نہ چاہا، کیونکہ وہ نہایت ڈر گیا تھا۔ اس لیے ساؤل نے اپنی تلوار لی اور اس پر گرا۔ جب اس کے سلاح بردار نے دیکھا کہ ساؤل مر گیا تو وہ بھی اپنی تلوار پر گرا اور اس کے ساتھ مر گیا۔ سو ساؤل اور اس کے تینوں بیٹے اور اس کا سلاح بردار اور اس کے سب لوگ اسی دن ایک ساتھ مر مٹے۔ جب ان اسرائیلی مردوں نے جو اس وادی کی دوسری طرف اور یردن کے پار تھے یہ دیکھا کہ اسرائیل کے لوگ بھاگ گئے اور ساؤل اور اس کے بیٹے مر گئے، تو وہ شہروں کو چھوڑ کر بھاگ نکلے اور فلسطی آئے اور ان میں رہنے لگے۔ دوسرے دن جب فلسطی لاشوں کے کپڑے اتارنے آئے تو انہوں نے ساؤل اور اس کے تینوں بیٹوں کو کوہ جلبوعہ پر مردہ پایا۔ سو انہوں نے اس کا سر کاٹ لیا اور اس کے ہتھیار اتار لیے اور فلسطینیوں کے ملک میں قاصد روانہ کر دیے تاکہ ان کے بت خانوں اور لوگوں کو یہ خوشخبری پہنچا دے۔ سو انہوں نے اس کے ہتھیاروں کو استارات کے مندر میں رکھا اور اس کی لاش کو بیت شان کی دیوار پر جڑ دیا۔ جب یبیس جلاد کے باشندوں نے اس کے بارے میں وہ بات جو فلسطینیوں نے ساؤل سے کی سنی تو سب بہادر اٹھے اور راتوں رات جا کر ساؤل اور اس کے بیٹوں کی لاشیں بیت شان کی دیوار پر سے لے آئے اور یبیس میں پہنچ کر وہاں ان کو جلا دیا اور ان کی ہڈیاں لے کر یبیس میں جھاؤ کے درخت کے نیچے دفن کی اور 7 دن تک روزہ رکھا۔